तेरी मोहब्बत का एक वर्क सीखने के लिए मैंने इल्म के 300 सफ़हात भुला दिए। कूनिया में हर शख्स के लिए मैं एक मुअम्मा था। ये कौन है? ये कूनिया में क्यों आया है? इसने मौलाना के साथ क्या किया कि वो खामोश हो गए? ये किस जादू का असर है कि मौलाना ने अपनी दुनिया ही बदल दी? क्या मैं एक मशहूर दरवेश था? क्या मैंने मौलाना पर जादू किया था? वो मेरी सख्तियों पर बेबस क्यों थे? वो मुझ पर गुस्सा करते मगर डरते भी थे। वो मुझे नापसंद करते मगर मेरे बारे में सोचे बगैर रह भी ना सकते थे। वो मेरा मजाक उड़ाते थे मगर मेरा राज जानने की तड़प भी रखते थे। वो हैरत में थे और मैं बेनियाज था। मैं जलालुद्दीन को सिर्फ कूनिया की गलियों में पहचाने जाने वाला एक आलिम नहीं रहने दूंगा। मैं उसे मौलाना बनाऊंगा। मैं उसे दुनिया के हर कोने में पहुंचाऊंगा। अगर जलालुद्दीन आम जिंदगी गुजारता तो वो सिर्फ एक और आलिम रह जाता, जमाने की जंग आलूद चादरों में छुपकर। मगर मैंने उसकी चमक को निखारना था। मैंने कहना था, ये एक जौहर है, इसका मकाम इन तंग गलियों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ये वक्त का खेल था, मुझे इसे आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल पर ले जाना था। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं थी, ना हो सकती थी। कब्र के कतबे, अंधी दीवारें, ये बोलें तो सिर्फ खुश्क गूंज पैदा होती है। मेरा काम कूनिया की इन पथरीली गलियों से जिंदगी का पानी निकालना था, ताकि ये वीरान सरजमीन एक बार फिर गुलजार बन सके। मौलाना, ये मुतनब्बे का दीवान छोड़ दो। मगर मौलाना ने तवज्जो ना दी। अगली रात मैंने देखा वो फिर दीवान लिए बैठे थे। मैंने सरसरी नजर डाली। मौलाना ने मेरी तरफ देखा। मैंने चेहरा सख्त कर लिया। मौलाना ने दीवान रख दिया और अपनी बीवी के पास चले गए। अगली सुबह वो पसीने में शराबूर मेरे हुजरे में दाखिल हुए। उठो, हमें नमाज पढ़नी है। मैंने कहा, भी अजान नहीं हुई। ये फजर की नमाज नहीं तो फिर कौन सी नमाज? खौफ की नमाज। क्या हुआ? मैंने ख्वाब में देखा, तुम मुतनब्बे को मेरे कान से पकड़ कर लाए और मुझे डांट रहे हो। यही पढ़ रहे हो, यही सुन रहे हो। मुतनब्बे कांप रहा था, इल्तजा कर रहा था, मुझे इस शम्स से बचाओ, मुझसे किताब न पढ़वाओ। मैं हंस पड़ा। मौलाना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मगर तुम्हें ख्वाब का इशारा दरकार था। एक रात में सोने के लिए लेटा, अचानक दरवाजे पर कोई सरगोशियों में कुछ लिख रहा था या शायद दरवाजे को तराश रहा था, मगर मैंने परवाह न की और सो गया। सुबह उठा तो मौलाना मेरे दरवाजे के आगे सो रहे थे। वो जागे। मैंने दरवाजे पर देखा, सुर्ख रोशनाई में लिखा था, ये वो मकाम है जहाँ खिज़्र के महबूब का बसेरा है। मैंने फौंक मारी, दिखाई मिट गई। फिर मैंने मौलाना की तरफ देखा और कहा, एक दिन ये सोना और चांदी से बहकाता है, एक दिन ये मर्तबे और शोहरत से आजमाना चाहता है, मगर हमने तो कब का इन चीज़ों को खैरबाद कह दिया है। मौलाना शर्मिंदा हो गए। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं तुम्हें समा सिखाऊं? वो खुशी से खिल उठे। ये सिर्फ कूनिया के लोग नहीं थे जो हैरान थे, मौलाना खुद भी हैरत के समंदर में डूबे हुए थे। 40 बरस की जिंदगी जो एक मखसूस तरतीब से गुजरी थी, यकदम बदल चुकी थी। मौलाना खुद भी नहीं समझ पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। वो मुझसे मुतासिर थे, मगर उनके दिल में सवालात की आग बुझने का नाम न लेती थी। मैं जानता था कि जब तक उनके जहन में शुबहात बाकी हैं, इश्क की मशाल नहीं जल सकती। मैंने कहा, पूछो जो पूछना है। तुम्हारी सांस मसीहा की मानिंद है। हाँ, और तुम कीमिया में लासानी हो सकता है, और तुम सितारों की गर्दिश पढ़ सकते हो, फलसफा, मंतिक, रियाजी, तफसीर, हदीस, ये सब जानते हो। मगर तुमने कोई मदरसा नहीं देखा, किसी दरगाह में वक्त नहीं गुजारा, कोई मुर्शिद नहीं पाया, तो फिर ये सब तुम्हें कैसे नसीब हुआ? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने अपने दिल की सल्तनत कायम की। क्या दिल से बड़ा कोई मुर्शिद हो सकता है? बरसों तक मैंने तलाश की, थक गया। फिर मालूम हुआ कि जिसे ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर था, और जिसे पा लिया वो तुम्हारे अंदर था। मैंने एक सवाल किया, रसूलुल्लाह ने मदरसा देखा था? नहीं। क्या उन्हें लिखना पढ़ना आता था? नहीं। फिर वो गार में क्यों गए? मौलाना खामोश। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सुन लो, यूसुफ का मदरसा कुआं था, ईसा और मूसा की खानकाह सहरा था, और मोहम्मद का मकतब गार हिरा था।
کیا علم صرف کتابوں سے ملتا ہے؟ کیا علم صرف مدرسوں اور استادوں کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایک اونٹ وہ راز سمجھا دیتا ہے جو سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں بھی نہیں سمجھا سکتی۔ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے، مولانا تمہاری خامی یہ ہے کہ تم کتابوں کے جادو میں گرفتار ہو۔ تم نے صرف اوراق پڑھے ہیں مگر آسمان کی کتاب نہیں پڑھی۔ کبھی درختوں کی تحریر کو پڑھو، کبھی آگ کی لو میں علم کی چمک دیکھو، کبھی پانی کے بہاؤ کو غور سے دیکھو۔ یہ ساری کائنات ایک کھلی کتاب ہے۔ محمد خود چلتی پھرتی کتاب تھے۔ تم نے ہر لفظ پڑھا ہے مگر تم نے زندگی کے راز کو پڑھنا سیکھا ہے۔ مولانا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس ایک سوال ہے مگر پہلے مجھے یہ امانتیں ہمیشہ کے لیے صندوق میں رکھنی ہوں گی۔ وہ اٹھے، کھڑکی کے کنارے رکھی چند کہانیوں کی کتابیں ہاتھ میں لی، جو بھی نقش و نگار سے سجی ہوئی صندوق کھولی، کتابوں کو چوما اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس میں رکھ دیا۔ پھر میری طرف مڑے اور کہا، تم نے اتنے علوم میں کمال حاصل کیا، پھر اچانک سب ترک کر کے کیوں توحید کی راہ چن لی؟ میں مسکرا کر بولا، اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے بھی اپنے والد کی کتابیں، فرید الدین عطار کا تحفہ اور دیگر علمی ذخیرے چھوڑ دیے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے وعظ و خطابت کو ترک کر کے کیوں عشق کی راہ اپنائی ہے؟ تو اب تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ شمس نے کیوں توحید کی دنیا کو چنا۔ یہ لوگ، یہ جو صرف ہڈیوں اور گوشت کے ڈھانچے ہیں، حیران کر دیتے ہیں مجھے۔ ایک دن میں مدرسے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ میں نے آلتی پالتی مار لی اور دروازے کے عین سامنے دھوپ میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ ہر طرف سایہ تھا، خون کی تھی، مگر میں نے دھوپ کو چنا۔ ہر چیز نیلی، سبز، زرد اور سفید تھی، بس ایک چیز سیاہ تھی، میری درویشانہ چادر۔ میں خلوت میں تھا، سکون میں تھا۔ کسی کی آواز میرے حال کو نہیں توڑ سکتی تھی، مگر پھر ایک جلاد، ایک قاتل وہاں سے گزرا۔ میرے گرد چند لوگ جمع تھے۔ جلاد نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ شخص ایک ولی ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ دوبارہ بولا، یہ ولی ہے۔ میں سن رہا تھا مگر پھر بھی خاموش رہا۔ دل میں سوچا، جا اپنا کام کر، ہمارے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ مگر وہ مسلسل دہراتا رہا، یہ ولی ہے، یہ ولی ہے۔ اب میں جان گیا تھا وہ رکنے والا نہیں، مجھے خاموشی توڑنی ہوگی۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ ایک شخص بھیڑ میں سے چلایا، یہ ولی نہیں، یہ تو مولانا کا جلاد ہے۔ میں نے اپنی آواز بلند کی، ہاں میں ولی ہوں یا پھر دیوانہ ہوں۔ میں نے مولانا کو اس جسم کی قید سے آزاد کیا۔ میں نے اسے روح کی وسعتوں میں چھوڑ دیا۔ میں راز رکھ سکتا ہوں اور راز افشا کرنے والوں کو دیوانہ تم کہہ سکتے ہو۔ آپ اب سب اپنے اپنے کام پر جاؤ۔ مولانا کے قریب جو بھی تھا، میں اسے بھی اپنی کشش میں کھینچ رہا تھا۔ اگر تم کسی کو سچ میں چاہتے ہو تو تمہیں اس کے ساتھیوں کو بھی جیتنا ہوگا، اس کے دوستوں کو بھی خوش کرنا ہوگا۔ آہی حسام الدین بھی انہی میں سے تھا۔ شروع میں وہ مجھ سے خوش نہیں تھا، محتاط تھا، مگر پھر وہ لمحہ آیا۔ فجر کی نماز، امام مولانا، مؤذن حسام الدین، نمازی میں، سلطان ولد اور درویش۔ جب حسام الدین اقامت کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ نماز کے بعد میں اس کے کمرے میں گیا۔ اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، تم نے ایک نظر میں امتحان پاس کر لیا۔ وہ بستر سے اٹھا، میرا ہاتھ تھام لیا۔ شمس میں تم سے نفرت کرتا تھا، مگر آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے معاف کر دو۔ کہو تمہیں کیا چاہیے، جو مانگو گے ملے گا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت کی کشش ہے، یہ وہ آگ ہے جو جسے چھو لے جلا دیتی ہے اور جسے جلا دے اسے کامل کر دیتی ہے۔ اے حسام الدین، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ دین قربانی مانگتا ہے۔ اگر تم ہمیں پانا چاہتے ہو تو اپنی دنیا ہمیں دے دو، تبھی تمہیں راستہ ملے گا۔ یہ سن کر حسام الدین فوراً اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو کچھ بھی تھا، سکے، برتن، لباس، زیور، ہر چیز جمع کی اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ان کا گلیسترا گاؤں میں ایک باغ تھا جو جنت کے کسی گوشے جیسا تھا۔ انہوں نے وہ بھی بیچ دیا اور اس کی قیمت میرے جوتوں میں اونڈیل دی۔ پھر یہ عظیم شخص جو خود ایک بادشاہ تھا، زمین پر گر کر سجدہ ریز ہو گیا۔ روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے یہ موقع نصیب ہوا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں حسام الدین، میں اللہ کی مہربانی سے امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد تم وہ مقام پاؤ گے جس پر ولی فخر کرتے ہیں۔
اللہ کے دوست کسی چیز کے محتاج نہیں، نہ انہیں فقر کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ دنیا کے بندھن میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے عاشق کو پہلے دنیا کی محبت میں آزما کر پھر ہر شے کو چھوڑنے کا امتحان لیتا ہے۔ جو طلبگار حد سے زیادہ چاہتا ہے وہ کبھی نہیں پاتا، لیکن جو خود کو فنا کر دیتا ہے وہی سب کچھ پا لیتا ہے۔ اور جو دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو برائی سے بچتا ہے۔ قرآن یہ سچوں کا پرچم ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے بلند کیا تھا۔ یہ وہ راہ ہے جہاں عاشق صرف اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنا سر بھی قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کو قرض دو، وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تم ایک سکہ دو، اللہ تمہیں سونے کی کانیں عطا کرے گا۔ حسام الدین نے جو کچھ میرے سامنے رکھا، میں نے صرف 1 درہم لیا اور باقی سب کچھ انہیں واپس دے دیا۔ پھر میں نے انہیں ایسی عزت دی کہ کونیا کی ہر مجلس میں ان کا مقام بلند ہو گیا، یہاں تک کہ مولانا انہیں عرش کے خزانوں کے امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اگر اللہ تمہارے ہاتھوں کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو تم کیسے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ سکتے ہو؟ اللہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا رہا ہے، اللہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ رہا ہے۔ بس عشق سے بے وفائی مت کرو۔ ہمیں دیکھنے والے حیران تھے، کون استاد تھا، کون شاگرد تھا۔ جب پردے ہٹنے لگے، جب الفاظ کی دھند ختم ہونے لگی، جب ظاہری حدیں مٹنے لگی، ہم جاگ رہے تھے اور پھر کسی اور نیند میں جا رہے تھے، پھر جاگ رہے تھے، پھر سو رہے تھے، پھر اور پھر۔ مجھے کونیا میں ایک محفل میں بلایا گیا، مگر یہ محبت کی دعوت نہیں تھی، یہ میرے لیے بچھایا گیا ایک جال تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ مجھے کسی دیوانے سے شرمندہ کرائیں گے۔ میں گیا، مجلس میں بائیں طرف کی ایک مسند مجھے دی گئی۔ میں بیٹھ گیا، کمرے پر نظر دوڑائی۔ وہاں کونیا کے بڑے لوگ موجود تھے، مدرسے کے عالم، صوفی، درویش، سب۔ پھر ایک دیوانہ اٹھا، شمس میں نے سنا ہے تم عقل کا دریا ہو، تم رازوں کو جانتے ہو، مجھے میری کھوئی ہوئی چیز کا پتہ دو گے؟ میں کونیا میں اپنا گدھا کھو چکا ہوں، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ پورے کمرے میں کہہ گونج اٹھے۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کے وہ منتظر تھے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں ابھی تمہارا گدھا ڈھونڈ دوں گا۔ پھر میں نے سب کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے کبھی عشق کو نہ جانا ہو، جس نے محبت کا مزہ کبھی نہ چکھا ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب سر جھکے تھے، گہری سوچ میں ڈوبے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں میں نہیں جانتا عشق کیا ہے، میں نے کبھی محبت نہیں کی، میں نہیں جانتا کسی کے لیے دل کیسے دھڑکتا ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، پھر تیسرا۔ میں نے مسکرا کر دیوانے کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو، تم نے ایک گدھا کھویا تھا، میں نے تمہیں 3 نئے گدھے دے دیے۔ یہ وہ ہیں جو ابھی تک عشق کے راز سے بے خبر ہے۔ پورا مجمع ساکت ہو گیا، کوئی کچھ نہ بولا، مگر محفل کی ہوا بدل چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وہ ہار گئے اور میں جیت گیا، مگر حقیقت میں یہ جیت میری نہیں، عشق کی جیت تھی۔ محشر کی آندھی کونیا کی گلیوں کو جلا رہی ہے۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسا عاشق دیکھا جو عشق سے بھر گیا ہو، سیر ہو گیا ہو؟ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی مچھلی دیکھی جو سمندر میں رہ کر بھی سمندر سے بیزار ہو گئی ہو؟ جس سماج کو اپنے خوفوں کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ سب سے پہلے عشق پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ عشق کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ حقیقی عشق کی تکمیل ان کی دنیا کو ہلا دیتی ہے۔ وہ عشق سے ڈرتے ہیں کیونکہ عشق کی روشنی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے اصولوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ جو تصوف کو محض ظاہری رسوم سمجھتے ہیں، وہ عشق کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حقیقی مسلمان عشق سے نہیں ڈرتا۔ مولانا نے اپنی جان کھپا دی کہ وہ اپنے لوگوں کو راستہ دکھا سکیں، مگر یہ کونیا کے لوگ یہ انہیں نہ سمجھے، نہ سنبھال سکے۔ یہی لوگ جو ان کے خلاف آج کل بول رہے ہیں، یہی ان کی راہ میں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، یہی لوگ صدیوں بعد ان کے اشعار پر وجد کیا کریں گے۔ کتنا عجیب تضاد ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر سازشیں، چغلیاں اور حسد بڑھتا گیا۔ کونیا کے لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا سوائے فتنہ پھیلانے کے۔ گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، چوراہوں پر، ماؤں کی محفلوں میں بس ایک ہی ذکر تھا، شمس تبریزی۔ جب میں ان کے درمیان سے گزرتا تو ان کی سرگوشیاں بلند آواز میں بدل جاتی، ان کے چہرے زہر آلود لفظوں سے بھر جاتے، جیسے میں نے ان کی سانس چھین لی ہو۔ گالیاں، الزامات، لعنتیں، یہ سب میرے لیے مخصوص ہو چکا تھا۔
جب یہ تلخ لفظ مولانا کے کانوں تک پہنچے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم لوگ شمس کے بارے میں جو بھی کہہ رہے ہو وہ صرف اس لیے ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اگر تم اس سے اسی شدت سے محبت کرتے جیسے میں کرتا ہوں تو تم ایک دوسرے کو کچل کر اس کے قدموں پر گرنے کی کوششیں کرتے۔ تم یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنے والی عورتوں کے برابر بھی نہ نکلے۔ تمہارے لیے افسوس ہے اور مزید افسوس۔ مہینے بیت گئے۔ مولانا اب اپنی درس گاہ میں کم جاتے، اپنے شاگردوں کو کم ملتے، اور میں نے بھی انہیں کونیا کے لوگوں سے دور رکھا۔ اب وہ صرف اپنی فیملی سے ملتے اور باقی دن میرے ساتھ گزارتے۔ جب محبت کا دریا بہتا ہے تو وہ کسی انسان کی لگائی ہوئی بندشوں سے نہیں رکتا۔ وہ ایک نایاب ہیرا تھا، اس کا ٹوٹے ہوئے لوہے کے ساتھ کیا کام۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ علاء الدین مولانا کا بیٹا، نہایت ہی سخت مزاج، تیز زبان اور باغی نظر۔ ایک دن جب مولانا میرے حجرے سے نکلے وہ اچانک کمرے میں گھس آیا۔ لباس سیاہ، زبان سیاہ، اجنبی ڈاکو۔ تم مولانا سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے سر اٹھایا اور سکون سے کہا، پہلی بات تم بغیر اجازت اندر گھسے ہو، دوسری بات تم نے سلام نہیں کیا، تیسری بات میرا ایک نام ہے۔ اب آؤ اپنی اصل بات کرو۔ کیا تمہیں بھیجنے والوں میں خود سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ انہوں نے تمہیں میرے خلاف بھیج دیا؟ عشق کے چراغ جلتے رہیں گے، نفرتوں کی آندھی آئے گی مگر عشق کے دیے نہیں بجھیں گے۔ یہی وہ آگ ہے جو جل کر بھی راکھ نہیں ہوتی بلکہ روشنی میں بدل جاتی ہے۔ اگر میرے والد کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو یہ فضول باتیں۔ جب کوئی کتا دانت نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کاٹنے والا ہے۔ تم نے ہمارے والد کو ہم سے چھین لیا۔ تم ایک پاگل ہو۔ میں نے کسی کو کسی سے نہیں چھینا، اور میں دیوانہ نہیں، بس میں ایک ولی کا دیوانہ ہوں۔ تمہارے والد صرف تمہارے نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے لیے ہیں، اور اللہ کے دوست اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب میری خلوت سے نکل جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو تمہارے والد کے لیے انگلی تک نہ ہلاتے، میں وقت آنے پر ان کے لیے اپنا سر بھی کٹا دوں گا۔ کچھ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، کچھ مجھے ولی مانتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے، کچھ میری عظمت کا اعتراف کرتے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جان لو اگر مولانا کی صفات کو قرآن اور حدیث سے پرکھو تو وہ ولی ہیں، اور میں ولی کا ولی ہوں، محبوب کا دوست ہوں۔ مولانا نے مدرسہ مکمل کر لیا تھا۔ کونیا کے بڑے علماء، دانشور اور صوفی اکٹھے تھے۔ بحث چھڑ گئی کہ مسند کہاں ہوتی ہے۔ علماء کے لیے مسند دالان کے بیچ میں، عارفوں کے لیے مسند گوشہ خانقاہ میں، صوفیوں کے لیے مسند کونے میں، اور عاشقوں کے لیے مسند دوست کے قریب۔ یہ کہتے ہی مولانا اٹھے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ لمحہ تھا جب دنیا نے میرے خلاف تلواریں تیز کر لی۔ مولانا کی اس حرکت سے لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف آگ بھڑک اٹھی، نفرت، حسد اور شک کی آگ۔ مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے لیے مولانا کے سوا کوئی اور معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ مولانا میری جان سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ وہ میرے حجرے کی دیوار میں ایک کیل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے، شمس کے کمرے میں ٹھونکی جانے والی کیل مجھے ایسی لگتی ہے جیسے میرے جسم میں اتر رہی ہو۔ مولانا کے مرید دنیا کے نظر انداز شدہ لوگ تھے۔ کون تھے ان کے مرید؟ وہ جو حقیر سمجھے جاتے تھے، وہ جو فقیر تھے، وہ جو ماضی میں گناہگار تھے، وہ جو جیل سے چھوٹے ہوئے تھے، وہ جو معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے تھے۔ اور جب لوگوں نے ان پر انگلیاں اٹھائیں تو مولانا نے جواب دیا، اگر میرے مرید پہلے سے ہی نیک ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ میں انہیں مرید اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں، تاکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ کی رحمت انہیں نصیب ہوتی ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، مگر جو اس کی لعنت میں گرفتار ہوں انہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم دنیا میں انہیں رحمت میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جواب میرے دل میں مولانا کو مزید عظیم کر گیا، اور ان کے مقابلے میں وہ نام نہاد مشائخ، وہ جنہیں صرف بادشاہوں کی صحبتیں پسند تھیں، وہ جو دولت مندوں کے ساتھ عزت چاہتے تھے، وہ جو خوشامدی اور چاپلوسیوں میں اپنا وقار ڈھونڈتے تھے، مولانا ان سب سے بلند تھے۔ وہ سقاب کی مانند تھے جو زمین کی بستیوں میں نہیں بادلوں کو چیرنے کی جستجو میں تھا۔ اب آؤ اس درد کو سنو جس نے مولانا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، شمس مولانا کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مولانا نے مجھے کچھ سکھایا ہوگا، مگر وہ میرے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں۔
मौलाना की हर बात मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मौलाना ने मुझे एक बेकरार पाया और मुझे सुकून अता किया। अब बताओ मौलाना किसके हैं? जिसे वो चुन लें वही उनका है। यही वजह है कि जो ख्वाब वो रात में देखते वो सुबह हकीकत बन जाते और उनके असरात दोपहर तक बाकी रहते। ये क्या राज था? ये इबादत का कोई नया रंग था? ये इश्क का कोई नया दरवाज़ा था? मौलाना की इस कैफियत को आम ना होने देने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, क्योंकि बाज राज सिर्फ महबूब के दिल में दफन रहने के लायक होते हैं। तुम्हारा चेहरा देखना वल्लाह सादत है। जो मोहम्मद का दीदार चाहे वो बेझिझक मौलाना को देखे, जो इसका इनकार करे वो जिंदगी का मफहूम नहीं जानता। मौलाना को पाने वाला खुश नसीब है, और मैं कौन? बस एक खुश नसीब जिसने उसे एक बार पा लिया। अगर तुम्हारे ईमान में कभी कोई शक आ जाए तो वो मौलाना के हाथों मिट जाएगा। ये दोनों जहान दो दोस्तों की मुलाकात के लिए बने, ये दो दोस्त जो अल्लाह के लिए मिले बगैर किसी दिखावे और ख्वाहिश के। यहाँ न रोटी की फिक्र है न फकीरी और शाही की। यही मकाम है जहाँ मैं मौलाना के साथ मुकम्मल सुकून में हूँ। ऐ इश्क में गुम मौलाना, तुम्हें किसी तारीफ की हाजत नहीं, और तुम जो भी हो मैं भी तुम्हारी तारीफ नहीं चाहता। तारीफ खुशी का बायस हो, मगर अगर वो बोझ बन जाए तो ज़बान बंद रखो। जो मुझे तकलीफ देता है वही मौलाना को भी परेशान कर देता है। मैं और मौलाना दो अलग मिजाज लोग थे। मैं तेज ज़बान, सख्त मिजाज, कभी कभी तल्ख कभी कभी दुरुस्त। मेरे लफ्ज़ खंजर की तरह गहराई में उतर जाते। मेरी तरबियत में सख्ती है, जैसे लोहा गर्म करके पीटा जाता है। मगर मौलाना नरम गुफ्तार, शफीक, मोहब्बत में भी हद दर्जे मोहतात। वो हर इंसान, हर जानवर, हर जी रूह के साथ मेहरबान। उनकी तबीयत में शफकत रची बसी है। हत्ता कि जब किसी को सुधारते हैं तो भी नरमी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। मौलाना का चेहरा हसीन है, मगर मेरे वजूद में खूबसूरती भी है, बदसूरती भी। मौलाना ने मेरे खूबसूरत पहलू को जाना, मगर मेरे तारीक रुख को भी नहीं देखा। मैं इसे धोखा नहीं देना चाहता, इसे मेरे दोनों पहलू मालूम होने चाहिए। यही वजह है कि आज मैं अपनी बदसूरती को जाहिर कर रहा हूँ। मौलाना को चाहिए कि मुझे मुकम्मल समझे, मेरे हुस्न समेत मेरे ऐब भी। मौलाना चांद हैं और मैं सूरज हूँ, जिसकी रोशनी की शिद्दत आंखें नहीं सह सकती। आंखें चांद को देख सकती हैं मगर सूरज पर नजरें जम नहीं सकती। चांद सूरज तक नहीं पहुंच सकता, मगर सूरज चांद को छू सकता है। अल्लाह फरमाता है, आंखें उसे नहीं पा सकती मगर वो आंखों को पा लेता है। मौलाना का कलाम एक बहता हुआ दरिया है। वो जब बात करते हैं तो इन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके असरात क्या होंगे, मगर मेरे कलाम में अल्लाह की दी हुई रोशनी है। मेरी ज़बान जब किसी की इस्लाह करती है तो वो अपनी ज़ात से आज़ाद हो जाता है। मैंने तुम में खुद को तलाश किया और मैंने अपने अंदर तुम्हें खो दिया। फिर मैं और क्या तलाश करूं? मैं और तुम, हम एक ही तो हैं। मौलाना का चेहरा हसीन है, मगर मेरे चेहरे में हुस्न भी है, बदसूरती भी। ये देखने वाले पर मुनहसर है। किसी के लिए मैं खूबसूरत हूँ, किसी के लिए भयानक। मौलाना ने मेरी खूबसूरती देखी, मगर मेरी बदसूरती से अभी नावाकिफ़ हैं। मगर आज मैं उन्हें अपनी हकीकत दिखाऊंगा। ना कोई मुनाफकत, ना कोई छुपाओ। मेरा हर रंग मौलाना के सामने होगा। मेरी सोबत में आने वाला बाकी सबको बेमज़ा पाता है। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ लम्हे गुजार लिए तो फिर आम बातें, आम लोग, आम मजलिसें उसके लिए फीकी हो जाती हैं। लोगों ने कहा मौलाना एक गोताखोर हैं और शम्स एक ताजिर। दोनों के बीच में एक नायाब मोती है। ये मोती दोनों के लिए है, मगर क्या हमें भी इसमें से हिस्सा मिलेगा? मैंने कहा हाँ, मगर सीधा रास्ता ये है। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ दो, बल्कि मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे दिल में क्या है। अगर तुम अल्लाह की तरफ सफ़र करना चाहते हो तो एक पुल आएगा जहाँ से गुजरना लाजिम होगा। वो अपने माल और जानों के साथ जद्दोजहद करते हैं। कुरान, सबसे पहले तुम्हें अपने माल और जान की कुर्बानी देनी होगी, फिर सफ़र शुरू होगा। अगर तुम पुल से नहीं गुजरे तो तुम सहरा में भटक जाओगे। वहाँ तुम्हारे गिर्द दरिंदे, भेड़िए, खतरनाक साए घूमेंगे। पहले तुम्हें अपना साथी बनाएंगे, फिर तुम्हें हड़प कर जाएंगे। अब बताओ क्या करने का इरादा है? क्या देने को तैयार हो? जो रुकावट है अभी बताओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए आसानी कर दूं। ये कैसी बेहिसी है? क्या मैं भी तुम्हारी तरह धोखा दूं या सच कह दूं? मौलाना चांद है मगर मैं सूरज।
چاند کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے مگر سورج کی روشنی پر نظر جمانا مشکل ہوتا ہے۔ آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی مگر وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ میں نے مٹی جھاڑ کر سونا نکال لیا۔ علم کی وہ گرد جو مولانا کے گرد جمع ہو چکی تھی، میں نے اسے جھاڑ دیا، اسے پاک کیا، سادہ کیا، برہنہ کیا، تاکہ عشق کا لباس اسے پہنا سکوں۔ اور جب وہ مکمل طور پر میرے سپرد ہو گئے تو انہوں نے خود کہا، کل کے ساتھ جا چکا ہے دوست، جو کچھ بھی تھا ماضی میں رہ گیا، اب ہمیں کچھ نیا کہنا ہے، یہی عشق کی معراج ہے۔ مولانا نے خود کو میرے حوالے کر دیا، کیونکہ تسلیم اور رضا بہادروں کا کام ہے، اور میں نے کبھی کسی قانون، کسی عہدے، کسی مال و دولت کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس راہ پر آیا ہی تھا تاکہ تمام اصولوں کو الٹ دوں۔ مجھے کبھی کسی کے کہنے کی پرواہ نہیں رہی، اور میں نے مولانا کو بھی سکھا دیا کہ وہ بھی کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر تم اس راہ میں ہو تو تمہیں صرف سننا نہیں ہوگا، جلنا ہوگا، کیونکہ عشق وہ آگ ہے جو پہلے جلاتی ہے اور پھر روشن کر دیتی ہے۔